अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक और उनके आई प्रॉब्लम और आई ट्रीटमेंट से मुतालिक डॉन अखबार में भी अब एक खबर छपी है और उसके बाद तशवीश काफ़ी बढ़ चुकी है। अब नए सवालात भी जन्म ले चुके हैं और इसीलिए पीटीआई की तरफ से आज इसके ऊपर फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ आज ये भी अहम खबर है कि जिस अंदाज से हम गज़ा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल हुए, वो पीस ऑफ बोर्ड है भी या नहीं, क्योंकि अब जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं वो तो ठेंगा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, कोई बहाली का काम नहीं होगा जब तक कि यहाँ पर हमास को डीवेपनाइज़ नहीं कर दिया जाता। तो ये तो जो बातें हमें बताई जा रही थी हुकूमत की तरफ से, उससे बिल्कुल बरक्स चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं और इसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें भी हैं जिसके हवाले से बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि ये खबर काफ़ी ज़्यादा अब तशवीशनाक है कि इमरान खान साहब की जो आँख है उसका प्रॉब्लम सीरियस है। और पहले तो ये खबर ही थी कि जी उनका ट्रीटमेंट हो रहा है या उन्हें अंदर जेल में ही ट्रीटमेंट फ्राहम किया जा रहा है, लेकिन आज डॉन अखबार में छपने वाली खबर ने काफ़ी कान खड़े कर दिए हैं। ये जुनैद इकराम साहब जो हैं डॉन के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से ये खबर आज डॉन में रिपोर्ट की गई है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब को बाकायदा आँख के ट्रीटमेंट के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। उन्होंने इसकी तफसीलात यूँ बताई हैं कि हफ्ते और इतवार की शब दरमियान में इमरान खान साहब को सख्त सिक्योरिटी हिसार में पिम्स अस्पताल लाया गया और वहाँ पर उनको बाकायदा ट्रीट किया गया। और ये जो उनका प्रोसीजर था ये काफ़ी घंटों पर मुहित था और फिर उसके बाद तकरीबन यानी अगला दिन हो चुका था, संडे की तारीख आ चुकी थी और उसके बाद उन्हें इमरान खान साहब को वापस ले जाया गया। तो ये सब काम बड़ी राजदारी के साथ हुआ और बड़ी सीक्रेसी और बड़ी प्रोटेक्शन के साथ हुआ, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया है। ये खबर बुनियादी तौर पर उस वक्त शुरू हुई जब एंकर पर्सन और सहाफ़ी असदुल्ला खान ने इससे मुतालिक अपने वीलॉग में इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब की आँख का ये प्रॉब्लम चल रहा है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ उनके सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्हें अस्पताल भी लाया गया, लेकिन इसके ऊपर वो श्योर नहीं थे। जिसके बाद जो डॉन न्यूज़ के ये सहाफ़ी हैं, इन्होंने इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की और आज वो डॉन अखबार में छपी है। अब डॉन अखबार जो है ये काफ़ी रिलायबल अखबार है पाकिस्तान का, जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी ये खबर जो है ये काफ़ी ज़्यादा सवालात को जन्म भी दे रही है और इस पर यकीन करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल कर रात गए पिम्स लाया गया हो, उनका ट्रीटमेंट इतने घंटे जारी रहा हो और उसके बावजूद किसी को कानो कान खबर ना हुई हो कि इमरान खान साहब को यहाँ पे लाया गया है। तो इट्स हार्ड टू बिलीव, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को सिर्फ अटक से अडियाला जब शिफ्ट किया गया था, तो अब उतना सा जो फासला था वो भी बड़ी खामोशी के साथ और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में, मतलब आसपास किसी को कानो कान खबर ना हो कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है, इस तरह उन्हें शिफ्ट किया गया। इसके बावजूद भी उनकी एक तस्वीर जो थी वो लीक हो गई थी। आपको याद होगा बख्तरबंद में बैठे हुए उनकी एक तस्वीर जो थी वो किसी ने खींच ली थी और वो बाकायदा सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गई थी। तो ये तो सिर्फ मतलब चंद घंटों या मिनटों का काम था जो कि हुआ। अब ये जो प्रोसीजर जिसकी बात की जा रही है वो तो कई घंटों पर मुश्तमिल था और इसके बावजूद भी किसी को पता ना चलना, ये काफ़ी हैरत अंगेज़ बात है। दूसरी जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया और उनकी फैमिली को या उनके वकला को इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है और गैर कानूनी काम भी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप एक कैदी को इस तरह से कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनकी फैमिली को या उनके वकला को आपने इस बारे में इन्फॉर्म ना किया हो। ये मुमकिन नहीं है कानूनी तौर पर। तो अगर खुदा न खास्ता कोई सीरियस ट्रीटमेंट ऐसा हो जिसमें कैदी को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब इमरान खान साहब का आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो आप कैसे उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं एज स्टेट? तो आपने तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया कि उनकी फैमिली को बताए बगैर, उनके वकला को बताए बगैर आप जाके उनको अस्पताल भी ले गए और उनका ट्रीटमेंट भी करा दिया और उनको फिर वापस भी छोड़ दिया। तो ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है अगर ऐसा हुआ है। और इसके ऊपर जब आप हुकूमती मौक़िफ़ पूछते हैं तो वो आगे से खामोश हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है।
حکومت والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر کچھ ہوا بھی تو ان کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، یہ وہ عجیب گول گول سی باتیں، کوئی کلیئر موقف ہی نہیں، یعنی آپ کی کسٹڈی میں ایک قیدی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے، واقعی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے یا نہیں. کتنی دیر لگتی ہے اس بات کا پتہ لگانے میں کہ جی یہ خبر آئی ہے تو اس کے بارے میں جیل انتظامیہ سے پوچھ گچھ کی جائے، تو کتنی دیر لگتی ہے اس کو کنفرم کرنے میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اس طرح کے ابہام بھی پیدا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی بھی ہے تو اس کو چھپا لیا جائے تاکہ لوگوں میں مزید اس کے بارے میں تشویش نہ ہو، اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوا، یا کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی تو باقاعدہ جو اس وقت کی حکومت کے وزراء تھے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر پوری پریس بریفنگ دیتے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ پنجاب کی اس وقت ہیلتھ منسٹر تھیں، ان کی پوری پریس کانفرنس ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر، وہ پوری طرح بریف کرتی تھیں، پورا اعتماد میں لیا جاتا تھا، قوم کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کس کنڈیشنز میں ہیں، ان کو کیا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، ان کے لیے کیا فیسلٹیز دستیاب ہیں. تو یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کیا پوری پریس کانفرنس کرنی، مطلب ان سے ٹاک شوز میں بھی اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کس حال میں ہیں اور کیا ان کی طبیعت کی کنڈیشن ہے. یہ اتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ میرے خیال سے تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کو بے حد آواز بھی اٹھانی چاہیے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اس پہ انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر اللہ کرے کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہی ہو، تو تب بھی ان کے فیملی ممبرز کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو اس بارے میں اطمینان ہو کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ان کی پارٹی کے لوگ ہوں یا جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں ملک میں، ان سب کا یہ رائٹ ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کس حال میں ہے. تو یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر یہ خبر کا آنا اور اس طرح سے مختلف سورسز سے یہ خبر کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کا اتنا بڑا دھواں اٹھا ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرے سے کوئی بات کا وجود ہی نہ ہو اور بالکل ہی ساری بات سر پیر کے بغیر مختلف سورسز جو ہیں وہ کنفرم کر رہے ہوں. ایک اور ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ جناب یہ غیر معمولی حرکت سیٹرڈے کو دیکھی تو ضرور گئی تھی، جہاں پہ پورے اسپتال کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا، اور خاص طور پہ کچھ جو اس کا مخصوص ایریا تھا اس کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا، اور اس طرح کی سخت سیکیورٹی تھی، اور یہ باتیں اسپتال میں ہو رہی تھی کہ کوئی ہائی پروفائل موومنٹ ہوئی ہے اور کسی ہائی پروفائل شخصیت کو لایا گیا ہے. اور باہر بھی کافی ریسٹرکشنز تھیں کہ کوئی بالکل ہسپتال کے آس پاس نہیں آ پا رہا تھا. تو یہ چیزیں کچھ اور لوگ بھی اس طرح سے باتیں کریں. اب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ حکومت کے کسی بھی وزیر کو آ کر اس کے اوپر باقاعدہ انفارمیشن دینی چاہیے اور سچ انفارمیشن دینی چاہیے اور تھرو آؤٹ بتانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے. لیکن اگر انہوں نے واقعی ایسا کوئی ٹریٹمنٹ کروا دیا ہے تو پھر انہیں پتہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کر کے آ کے بتانا کہ جی ہم نے تو یہ کروا دیا ہے، یہ تو الٹا ان کے گلے پڑے گا، کیونکہ پھر ہر کوئی یہ سوال کرے گا کہ آپ نے یہ کیا تو کیا کیسے، آپ نے کیسے ان کی فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر ان کا پروسیجر کروا دیا. تو اس لیے اب یہ اسی طرح ٹال مٹول کریں گے جیسے یہ تیرا آپریشن کے معاملے میں کر رہے ہیں. پہلے کہہ رہے تھے ہاں ہم کر رہے ہیں، بڑے بنے ہوئے تھے پھنے خاں اور شور مچا رہے تھے، دعوے کر رہے تھے اور بڑی بڑکیں لگا رہے تھے، اور جب الٹا گلے پڑ گیا آپریشن، تنقید شروع ہوئی تو اب پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کا حال ہے، پنگے بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر ان سے سنبھالا بھی نہیں جاتا. اب یہ پتنگ والا معاملہ جو ہے، بسنت والا، یہ بھی اسی طرح کا ایک پنگا ہے، لے لیا ہے لیکن اب سنبھالا نہیں جا رہا. ایک اور جو انہوں نے پنگا لیا ہے وہ غزہ پیس آف بورڈ والا ہے، اور وہ بھی لگتا ہے کہ ان کو کافی بھاری پڑے گا، کیونکہ جو انہوں نے بیانیہ بنا کے کوشش کی، ناکام سا ایک بیانیہ بنانے کی کہ جناب ہم تو اس لیے پیس آف بورڈ میں شامل ہوئے ہیں کہ جناب ہم تو فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں، ہم تو وہاں پہ امن قائم کریں گے، ہم تو وہاں پہ ان کی بحالی کا کام کریں گے، مدد کریں گے ان کی. لیکن اصل میں یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا تھا. آپ اس دن کا میرا ویلاگ دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ اسرائیل نے اتنی تباہی اس لیے کی تھی کہ وہ وہاں پہ فلسطین کی ریاست کا قیام کر دے گا. تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ جس نے ان کا مار مار کے بھرکس نکال دیا ہے، جس نے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، وہ آپ کے خیال سے ان کو ایک نئی اسٹیٹ بنا کے دے گا اور اس کے بعد پھر اعلان کرے گا کہ جی فلسطین جو ہے وہ ایک نئی اسٹیٹ بن گئی ہے. تو آپ خود بیوقوف ہیں یا دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آپ جو کہیں گے آنکھیں بند کر کے سب مان لیں گے؟ تو یہ ان کی حالت ہے. اب انہوں نے جو بھی یہاں پہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ 25-25 ہزار روپے والے مولوی جو ہے وہ بھی ساتھ ملا لیے کہ جی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے.
لیکن بات تو نہیں بنتی نا. یہ کون سا دور ہے کہ جس میں آپ کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اب وہ ٹرمپ صاحب ہوں یا نیتن یاہو ہو، وہ خود اپنے منہ سے آ کے اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے مقاصد تھے کیا اس پورے پیس آف بورڈ کے پیچھے. آج نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بحالی کا کام ہو جب تک کہ حماس ڈی ویپنائز نہیں ہو جاتی. گویا ڈی ویپنائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حماس سے ہتھیار لینے ہیں، اور حماس خود تو سرنڈر نہیں کر رہا، تو مطلب ہے کہ آپ نے اس سے لڑائی کرنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو کسی صورت قبول نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے کہ فلسطین جو ہے وہ کوئی علیحدہ ریاست بنے گی. تو یہ بھی آپ بات دماغ سے نکال دیں. تو وہ تو علی اعلان یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کی نیت کیا تھی، اور آپ ہمیں کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی فلسطین کی ریاست قائم ہو جائے گی، امن قائم ہو جائے گا، اور بڑے وہاں پہ شہر آباد کر دیے جائیں گے، اور اس سارے کام میں ہم بڑے آگے آگے ہوں گے. تو کس کو آپ بیوقوف بنا رہے تھے؟ اب ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے اور مزید آگے آئے گی. اور یہ الٹیمیٹلی ابھی لوگ اس کے اوپر، آپ نے جو خوف کا ماحول دیکھا ہی ہوا ہے، جس نے بھی کوئی فلسطین کے اوپر غزہ کے معاملے پر پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اٹھا کے اس کے اوپر مقدمے کر دیے ہیں. تو اس طرح کے اقدامات سے پتہ چلتا جا رہا تھا کہ بیسیکلی ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کھڑی کہاں ہے اور اس کا موقف ہے کیا. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے اب آ کے کیسے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. پہلے تو یہ آ کے مکر گئے، ہر چیز سے تو ماشاءاللہ سے مکر جاتے ہیں. پہلے کہنے لگے کہ جی ہمیں جو دکھائے گئے تھے نکات معاہدے کے وہ کچھ اور تھے. یہ اسمبلی میں خواجہ اسحاق، کیا نام ہے، اسحاق ڈار صاحب کا یہ پیغام تھا اسمبلی کے اندر کہ جو ہمیں دکھائے گئے تھے نکات وہ نہیں نکلے، وہ بعد میں چینج ہو گئے. بعد میں آپ نے غزہ پیس آف بورڈ میں جا کے سگنیچر کر دیے، تو پھر بتایا آپ نے قوم کو کہ اب جو آپ سگنیچر کر کے آئے ہیں وہ کن نکات پر کر کے آئے ہیں. وہ نکات ہیں جو پہلے آپ کو دکھائے گئے تھے یا وہ نکات جو بعد میں بدل دیے گئے؟ یہ تو آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں. اور اب جو ہے وہ ہمیں کھل کے باتیں جو ہیں وہ پتہ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی اسرائیل کے اخبار سے، کبھی امریکن اخبار سے، کبھی ہمیں وہ ان کے وزیر اعظم اور صدر سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے. نیتن یاہو صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں تو قطر اور ترکی کی فوج بھی قبول نہیں ہے، انہیں پاکستان کی فوج کے آنے سے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اعتماد انہیں پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ جو کہیں گے پاکستانی فوج ویسا کرنا شروع کر دے گی. مجھے نہیں پتا یہ اعتماد انہیں کیوں ہے، لیکن قطر اور ترکی کی انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ ہمیں فوج وہاں پہ قبول نہیں ہے. حالانکہ جو ترکی ہے اس نے وہاں پہ سگنیچر کیے ہیں بورڈ آف پیس والے میں. تو یہ والی صورتحال ہے. تو یہ اب چیزیں جو ہیں اس طرح کس طرح چلائیں گے یہ لوگ مجھے نہیں پتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط بیانیوں سے کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے تو واقعی وہ کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس سمجھیں کہ وہ جو جھوٹ ہے وہ سچ ہو جائے گا. سچ تو سچ ہے، وہ تو نکل کے ہی آتا ہے. جھوٹ سچ کی بات ہو رہی ہے تو بات کر لیتے ہیں ہم تھوڑی سی سہراب برکت کی. سہراب برکت جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا قصور کیا. اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ جی یہ کیس تھا اور یہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی، یہ سماعت ہوئی، اس میں یہ حکم ہوا، کیونکہ کوئی کیس تھا ہی نہیں ان کے اوپر. پتہ نہیں کون سے ہڈن کیسز ہیں جس کے اوپر انہیں اندر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو پہلا کیس تھا جو شو کیا گیا تھا اس میں تو ان کی ضمانت ہو گئی تھی. اس کے بعد کون سے کیسز ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. پڑے ہوئے ہیں وہ جیل کے اندر. 2 مہینے ہو گئے ہیں اس نوجوان صحافی کو جیل کے اندر. لیکن مجال ہے کہ کوئی عدالتوں کے کان پر جوں تک رہیں گے. مجال ہے کہ کسی جج کا ضمیر جو ہے وہ اس کو ملامت کرے کہ یار آپ ٹھیک ہے بڑی بڑی جگہوں پہ انصاف نہیں کر سکتے، جہاں آپ چھوٹا موٹا کوئی انصاف دے سکتے ہیں وہ تو دے دیں کم از کم. کہ آپ نے بالکل ہی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، موت کو بھی بھلا دیا ہے، کہ کوئی آپ نے مرنا نہیں ہے، کوئی حساب نہیں دینا کہ بھائی جس کرسی پہ بیٹھے ہو اس کا جو تقاضا تھا وہ کسی جگہ تو پورا کیا ہوتا. اب سہراب برکت جو ہے اس کا قصور کسی کو پتہ نہیں ہے، اس پہ الزام کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی ضمانت جو ہے وہ لگ نہیں رہی تھی، بلا وجہ ٹال مٹول. پھر لگی تو جج صاحب نے معذرت کر لی، پھر دوسری جگہ پہ لگی تو جج صاحب نے سنی، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. اس دن کے بعد سے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. اب ضمانت کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ سنانے میں یا لکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ نے تو آج کل ماشاءاللہ ایسے زبردست قسم کے ججز دیکھے ہیں، ہیرے ججز دیکھے ہیں جو 2 گھنٹے کے اندر 40 صفحات کے فیصلے ایک دم یوں جیب میں سے نکال کے دے دیتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ زبردست قسم کے چیمپئن ججز پائے گئے اس دور میں. تو ایک معمولی سے کیس میں ایک نوجوان صحافی کی ضمانت کا کیس ہے، اس کا فیصلہ سنانے یا لکھنے میں کتنا ٹائم درکار ہے. لیکن ایک خاموشی ہے. بھائی آپ نے ریجیکٹ بھی کرنی ہے ضمانت تو فیصلہ تو کر دیں تاکہ اگلا کوئی آگے اس سے قدم اٹھائے، آگے کہیں اپیل کرنی ہے تو وہ کر سکے. جان بوجھ کے ڈیلنگ ٹیکٹکس کے زیادہ سے زیادہ دیر جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے.
اس وجہ سے یا تو پہلے کیس ہی لگنے نہیں دیا جاتا، اور اگر لگ ہی جائے تو اس کے بعد فیصلے محفوظ کر کے اور ڈبے میں ڈال کے بند کر کے رکھ دو، اور دوبارہ وہ تڑپتا رہے کہ جناب فیصلہ تو سنا دو۔ اب یہ حال ہے، 2 مہینے ہو چکے ہیں اس نوجوان صحافی کو بغیر کسی جرم کے، اس کو جو ہے اندر تاڑا ہوا ہے انہوں نے، اور ابھی تک بھی کوئی فیصلہ سنانے کا موڈ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بہت ہی شیمفل ہے، اور میرا خیال ہے ہم صحافیوں کے لیے بھی یہ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے درمیان میں کسی کے ساتھ اتنی ناانصافی ہو رہی ہو اور ہم یہاں پہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی صحافی اس بارے میں بات کر لے یا اپنے شوز میں کسی وزیر سے یہ سوال اٹھا لے۔ اسی لیے ہم جیسے لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا ہے، کیونکہ ہم تو پھر جو کوئی آئے گا تو پوچھ ہی لیں گے کہ بھائی یہ کام کیوں نہیں آخر ہو رہا، پھر کیا جواب دیں گے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ کر کیا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہمارے ٹی وی چینلز یہ کر رہے ہیں کہ حکمرانوں کو نواز رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ان کے ماؤتھ پیس بن کر ان کا بیانیہ بنانے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ کر رہے ہیں ہمارے ٹی وی چینل۔ میں نے آج کہیں یہ خبر پڑھی کہ جناب ہم ٹی وی نے مریم نواز صاحبہ کو ایوارڈ دیا ہے۔ کس چیز کا ایوارڈ دیا ہے؟ ویمن لیڈرشپ کا ایوارڈ دیا ہے۔ اچھا جی، مطلب میرے تو سمجھ نہیں آئی کہ میں اس بات کے اوپر، پہلے تو میں نے کہا یہ تو ہم ٹی وی کے پتہ نہیں کوئی ڈرامہ ایوارڈ ہوئے ہیں تو اداکاری کے ایوارڈ دے رہے ہیں، تو اس میں پتہ نہیں مریم نواز کو دے دیا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ پھر مجھے پتا چلا نہیں جی، ڈرامہ ایوارڈ میں نہیں دیا، وہ ان کو ویمن لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ ایوارڈ دیا ہے۔ اچھا، میں اب اس بات میں سوچ رہی تھی کہ آخر کون سی ایسی بات ہم ٹی وی والوں کو نظر آ گئی کہ جس پہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ایوارڈ دے دیا۔ یہ بات پہ لیڈرشپ دکھائی مریم نواز نے کہ ہاری ہوئی تھیں اور پھر بھی فارم 47 قبول کر کے اپنی جیت کا اعلان کیا۔ اس بات پہ ایوارڈ دیا کہ جناب ان کے پاس سیٹیں پوری نہیں تھیں، اس کے باوجود چوری کے مینڈیٹ کے اوپر حکومت بنا کے بیٹھ گئیں۔ یہ ادا پسند آئی ہم ٹی وی کو؟ یا یہ ادا پسند آئی کہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں ان کے پنجاب کے اندر کیا حالات ہیں خواتین کے؟ یعنی انہوں نے مخالف جو پارٹی ہے اس کی جو ساری سیاسی خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں نہیں سو سکتی سکون سے۔ یہ آپ کو لیڈرشپ ان کی پسند آئی ہے کہ خواتین کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک کروا رہی ہیں؟ اور اس کے بعد ان کی ایک محترمہ ہیں وہ وزیر موصوف جو بہت زیادہ روتی پہنچ گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے، جناب ہائے ہائے میری ویڈیو فلک جاوید نے جو ہے وہ جاری کر دی، فیک ویڈیو وغیرہ وغیرہ، مجھے انصاف چاہیے انصاف چاہیے۔ اب جی وہ فلک جاوید پکڑی گئی، اب روز عدالت بلا رہی ہے کہ بھائی آؤ آ کے آگے کیس پروسیڈ کرو، اب تشریف نہیں لے کے جا رہی، اب سارا رونا دھونا بھول گیا ان کو۔ صرف کیوں؟ اس لیے کہ کیس کنکلوڈ نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ دیر جو ہے ان لوگوں کو جیلوں میں رکھا جا سکے۔ یاسمین راشد صاحبہ کا 2 سال کیس چلتا رہا، انہیں ایک دن ضمانت نہیں دی گئی بیچ میں، حالانکہ 70 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، بیمار تھیں، انہیں ضمانت ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں دی گئی۔ اسی طرح سے ان کی سزا ہو گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے اپیلیں فائل کی ہوئی ہیں، ان کی اپیلیں نہیں لگ رہی ہیں ہائی کورٹ میں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کی کہانی ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے، اور کتنی خواتین ہیں پی ٹی آئی کی جو اسی طرح وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جیل میں ڈالی گئیں۔ صنم جاوید جب سے گرفتار ہوئی ہیں ان کی کوئی اپیل نہیں لگ رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ چیزیں آپ کو پسند آ رہی تھیں کہ اس قسم کی لیڈرشپ اچھی ہے آپ کے نظر میں کہ آپ ان کو ایوارڈ سے نواز رہے ہیں، یا پھر آپ کو یہ ان کی اداکاری پسند آتی کہ جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی فوٹو چپکا دی ہے تو اس لیے آپ امپریس ہو رہے ہیں کہ جی بڑی زبردست لیڈرشپ ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنی تشہیر کرتی ہیں، یہ آپ کو ادا بڑی اچھی لگی ہے کہ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ؟ یا یہ آپ کو اچھا لگا ہے کہ انہوں نے جو لیڈرشپ کی ہے زراعت کے ساتھ، جو کسان ان کو بددعائیں دے رہے ہیں جھولیاں اٹھا کے، یہ آپ کو اچھا لگا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر آپ کو کس بات میں لیڈرشپ نظر آئی کہ آپ نے اٹھا کے ان کو جو ہے وہ ایوارڈ دے دیا ہے۔ تو یہ ہمارے ٹی وی چینلز کا جب حال ہے کہ آپ نے قصیدہ گوئی کر رہی ہیں، آپ نے خوش کرنا ہے حکمرانوں کو اس لیے کہ آپ کو پیسے ملیں، آپ کو ایڈورٹیزمنٹس ملیں اور آپ کے جو کاروبار ہیں وہ چلتے رہیں، آپ کے کاروبار میں کوئی پرابلم نہ ہو، تو پھر حق اور سچ کہاں؟ پھر حق اور سچ والا صحافی وہ اسی طرح جیل میں بیٹھا ہوتا ہے جیسے آج سورا برکت بیٹھا ہے، کیونکہ ہم وہ کاسا لیسی نہیں کرتے، ہم وہ جوتے پالش نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں کہ ہاں جی آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ بالکل اوریجنل ہے اور آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں ٹی وی اسکرین سے آپ آف ایئر کرا دیں گے، ہمارے معاشی استحصال کرائیں گے، ہمیں جیلوں میں بھیج دیں گے۔ تو اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ جو باقی چینلز ہیں وہ اٹھا کے ان کی جو ہے وہ کاسا لیسی کرتے رہیں۔ تو یہ جی اس وقت کے حالات و واقعات ہیں، اللہ ہی ہمارے ملک پر ہیں فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔